अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके हैं यार सितमगढ़ की एपिसोड नंबर 12। आप ये नोमोनिस्टिक यूट्यूब चैनल पर बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब, इस पार्सल में वो नाइटी नहीं थी जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। यार ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद इसको नाइटी दी थी पैक करने के लिए। वो आंखों में शरारत लिए इसे पूछने लगा, जबकि परी के चेहरे पर तो दुनिया जहां के रंग खिले थे। वो बहुत खुश थी। वही तो मैंने आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि क्या उठा कर ले आए हम। आप कम चीज़ें तो अच्छे से चेक करनी थी ना, एक दफ़ा पार्सल चेक ही कर लेते। खैर मुझे ये भी पसंद आई है, इसीलिए मैं इसको रख रही हूँ, लेकिन आप अगली दफ़ा चीज़ें लाते हुए चेक कर लीजिएगा। जल्दबाजी में सारा काम ख़राब कर दिया ना आपने। मैं तो सोच रही थी कि आज रात को नाइटी पहन कर सोऊंगी। अपने घर में हुआ करती थी ना, तब मेरे पास बहुत सारी नाइटीज़ थी और मैं रात को नाइटी पहन कर ही सोती थी। इनमें काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ मैं, लेकिन मेरे हबी को शॉपिंग करने ही नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान ही से तो होती है। वो अपने बालों को पीछे करते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो इसके बेबाक जुमले पर वो सर से पैर तक सुलग उठा था। ड्रेस लाने की बजाय नाइटी ही लानी चाहिए थी। मोहतरमा के होश ठिकाने लग जाते, चेहरे का रंग तक फीका पड़ गया था ये सोचकर कि वो जाते थोड़ी देर पहले नाइटी पहनकर इसके सामने कैसे आएगी और अब कैसे ड्रामेबाजी कर रही थी। कोई बात नहीं बीवी, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम मुझे अपनी बेबाकी और बोलनेस सिर्फ नाइटी पहनकर दिखा सकती हो। ये तो नाइटी पहने बगैर भी किया जा सकता है, बल्कि कुछ भी पहने बगैर तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या ख्याल है। वो आईने में इसके पीछे आता एक झटके से इसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोला तो इसके चेहरे के रंग एक दफ़ा फिर से उड़े थे। क्या 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 मतलब। वो बुरी तरह से घबरा गई थी इसके बेबाक जुमले पर। मतलब बहुत साफ है मेरी जान, हमें कैसे किसी तकलीफ़ में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते हुए बड़ी फुर्सत से अपने लब इसकी गर्दन पर रगड़ रहा था। परी की घबराहट में इजाफा होने लगा था। हाथों की हथेलियां पसीने से भीग रही थी। इसने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे रोकना चाहा, जबकि वो इसकी गर्दन पे भेजा अपने लबों का लम्ब छोटा इसकी गर्दन को अपने बेबाक लम्ब से भिगोने लगा था। क्या हुआ मेरी बेबाक बोल्ड बीवी, मुझे अपनी बेबाकी के नज़ारे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम सिर्फ नाइटी पहनकर बेबाक हो सकती हो या मैं बहुत बेबाक और बोल्ड हूँ। परसों रात को आपको दिखाया भी था, आपको याद नहीं रहा। वो इसे परसों रात का हवाला दे रही थी। इसने कितनी हिम्मत करके इसके लबों को चूमा था। वो कैसे भूल गया था इसकी इतनी बड़ी बेबाकी को। हाँ, परसों रात तुमने मुझे किस की थी यार। वो क्या कहते हैं, इस रात गई बात गई। मुझे अब तुम्हारी बेबाकी का कोई और नज़ारा देखना है। वो इसकी कमीज़ के पीछे हाथ लेकर जाता इसकी जिप में अपने हाथ उलझा रहा था। परी की धड़कनों में जैसे डोल बजने लगा था। अपनी धड़कनों की दक दक इसे अपने दिमाग में बजती हुई महसूस हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेबाकी पूरी तरह से डूब जाऊँ। क्या तुम मुझे अपनी बेबाकी का कोई ऐसा नज़ारा दे सकती हो कि मुझे किसी चीज़ का होश ना रहे। वो आंखों बंद किए इसके माथे पर अपने लब रखता आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमता इसकी जिप को खींचता बहुत सुस्त रवि से नीचे लाता वापस ऊपर कर गया था। वो इसकी धड़कनों को कभी तेज तो कभी मध्यम कर रहा था। इसकी जिप के साथ इसके हाथ खेलते इसे बेहोश करने के करीब थे। हाँ हाँ, मैं आपके लबों पर
किस करूं? इसने कांपते लहजे में पूछा तो इसके एक झटके से आंखें खोली। इसके चेहरे को देखा था। शायद इससे ज़्यादा बेबाकी देखना इसके बस से बाहर था, लेकिन इसका पिछला किस बेहद भोंगा था, लेकिन वो ये मौका गंवाना भी नहीं चाहता था। इसकी बीवी इसके लब चूमना चाहती थी, तो इसने आहिस्ता से झटकते हुए इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया, जैसे इजाज़त दे रहा हो। किस तो कर सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन किस मेरे अंदाज में करना होगा। वो इसकी कमर में हाथ डालता, इसे अपने करीब खींचते इसे ज़मीन से उठा चुका था। किस इसकी धड़कनों के साथ अपनी धड़कनें धड़कती महसूस करके वो पूछने लगी, मैं सिखाऊं? इसने पूछा तो परी ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि ज़ारिक ने इसके बालों में अपना हाथ फंसाते हुए इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। इसे यकीन था कि आज के बाद इसकी बीवी बिल्कुल सही तरीके से इसे किस करेगी, क्योंकि इसका इरादा इसे अगले 3 घंटे तक किस में एक्सपर्ट करने के लिए क्लासेस देने का था। गाड़ी हवेली की हदूद में अंदर दाखिल करते हुए इसने एरा को बेहद मोहब्बत से झुकाया था, जबकि खुद को वापस हवेली पाकर इसने एक ठंडी सांस खींची थी। वो जल्द से जल्द अंदर जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती थी। अरे जाना, इतनी जल्दी क्या है? बात तो सुनो मेरी। वो गाड़ी से निकलने लगी कि इसने अचानक ही इसे खींचकर अपने करीब किया। खान बाहर मुलाजिम है, इसने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते इसे समझाना चाहा, जबकि चेहरे पर इसकी मोहब्बतों के 1000 रंग खिले थे। डोंट वरी, मेरा इरादा तुम्हें किस करने का या फिर तुम्हारे साथ कोई बेबाक हरकत करके तुम्हें सुरख करने का हरगिज़ नहीं है। हवेली के हदूद में ये सारे काम अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने बेड पर करूँगा। फ़िलहाल तो मैं तुमसे एक कसम चाहता हूँ। इसने इसका नाजुक गुदास हाथ अपने लबों से चूमते हुए अपने सर पर रखा तो वो हैरत से इसे देखने लगी। तुम्हें मेरी कसम खानी है जाना कि तुम अपनी माँ की तरह निगाह उठा कर नहीं देखोगी, तुम इससे बात नहीं करोगी, ना ही इस की पुकार पर इसे कोई जवाब दोगी। मैं इस औरत को अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों से इतना दूर फेंक देना चाहता हूँ ताकि वो चाह कर भी कभी वापस ना आ सके। मैं इस औरत को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देना चाहता हूँ, जिसमें तुमने मेरा साथ देना है। अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुँह। खान ये क्या कह रहे हैं? वो मेरी माँ है। वो इसके लबों पर अपना हाथ रखते अपने आंसू रोक नहीं सकी थी। और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अपने शौहर को खुद से दूर नहीं करना चाहोगी। वो बेहद नरमी से इसके भीगी आंखों पर अपने लब रखता गाड़ी से निकल गया था। जब हवेली के हदूद से एक लड़की भागती हुई बाहर निकली थी, इसके चेहरे की खुशी इसका भाग कर इसकी तरफ आना इसे अपनी बाहें खोलने पर मजबूर कर गया था। वो एक लम्हे में इसे अपनी धड़कनों से करीब करता अपने सीने में छुपा गया था। ये लो तुम्हारा फ़ोन। इसने फ़ोन लाकर इसके सामने रखा। इसकी सारी सहेलियां जा चुकी थी। वो अकेली ही बैठी शायद अपने फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसका ड्राइवर भी बाहर ही खड़ा था। ओह सर, थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हैं। आप मेरा फ़ोन वापस ले आए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने सर खड़ूस से मेरा फ़ोन निकालवा लिया। वैसे आपको पता है वो हाफ लीव पर कहीं जा चुके हैं। इसने इससे पूछा था। वो अपना 4th ईयर और 1st ईयर का पीरियड छोड़ कर गया था, लेकिन इसे अंदाज़ा था यहाँ के सारे स्टूडेंट ही इस टीचर पर गहरी नज़र रखते हैं। कौन कब जाता है, कौन कब आता है, इन्हें अच्छे से पता है, जबकि वो इसके सारे पीरियड भी ले चुका था। हाँ, वो चला गया था
اور میں نے فون لے لیا ہے تمہارا، تم اپنے فون کو دیکھو۔ اور اس نے اس کا دھیان فون کی طرف دلایا تو وہ خوشی خوشی اپنا فون کا لاک کھول کر چیک کرنے لگی۔ اسے بڑا افسوس ہوا تھا کہ اس نے ایک دفعہ بھی اس لاک کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اس کے موبائل کا لاک سمپل سا زیڈ تھا۔ اتنا سمپل لاک کون لگاتا ہے، کوئی بھی کھول سکتا ہے۔ وہ اس کے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ میرا فون کون لے گا، میں ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں، اور ویسے بھی میرے فون میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو لاک لگانے کی ضرورت پڑے، اور کون سا کسی کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنا سمپل لاک لگایا۔ وہ ہوشیاری سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ تھینک یو سر، اب میں چلتی ہوں، میں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھانے لگی تو وہ میوس ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ یار، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں کون سا کھا جاؤں گا، مجھے ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی ہے، ویسے بھی ابھی بہت ساری لڑکیاں ہیں اندر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اوہ گڈ آئیڈیا سر، میں بیٹھ جاتی ہوں، آپ نا مجھے ایک ٹاپک سمجھا دیں، مجھے اس ٹاپک کو سمجھنے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ وہ اچانک اپنا ارادہ بدلتے ہوئے اپنی بک نکال کر بیٹھ گئی تو اس نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کب اس کے جذبات کو سمجھے گی؟ شاید سارق ٹھیک ہی کہتا تھا، اس لڑکی کا دماغ فی الحال صرف پڑھائی میں ہی چلتا ہے، لیکن اسے اپنے جذبات کا بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا نا۔ آخر کب تک وہ اپنے جذبات کو اپنے دل میں ہی رکھتے، آخر کب تک وہ اس کی تصویریں دیکھ کر گزارا کرے، اسے بھی تو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا۔ آخر کب تک وہ کنوارا رہے گا، کب تک زاری کو دیکھ کر اپنا دل جلائے گا؟ وہ کمینہ اس سے وعدہ کرتا تھا کہ ہم ساتھ شادی کریں گے، اور کیسے پلٹی مار گیا تھا۔ اسے تو کہہ رہا تھا کہ وہ شاید اس سے طلاق مانگنے کے لیے ہی رابطہ کرے گی، لیکن وہ تو لڑکی اس کے پاس آ گئی تھی، وہ بھی اپنے رشتے کو پوری طرح قبول کر کے۔ خیر جو بھی تھا، وہ اپنے دوست کے لیے بہت خوش تھا۔ آخر اس کے دوست کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑ گئی تھیں۔ کہاں وہ عورتوں سے چڑھتا تھا اور کہاں ایک لڑکی کی خاطر پیریڈ چھوڑ کر گھر پہنچ گیا تھا۔ ہاں یہ والا ٹاپک سمجھانا ہے، وہ کتاب اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ درخت کے نیچے آرام سے بنے ڈیسک پر بیٹھے تھے، جبکہ وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنا اسے مناسب نہ لگا، اور اب یوں کھڑے کھڑے اپنا پورا ٹاپک سمجھانے لگا، جس میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ اتنے اچھے کیسے ہیں؟ میرا مطلب آپ ایکسٹرا ٹائم میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ کی جگہ کسی اور ٹیچر کو ٹاپک سمجھانے کے لیے کہتی تو وہ صاف صاف کہتے کہ کلاس میں سمجھائیں گے یا پھر کلاس میں سمجھنا چاہیے تھا، آپ سب سے الگ ہیں۔ وہ اس کے پاس کھڑی اس کی تعریف کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے کہہ نہیں پایا تھا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی یہاں ہوتا تو وہ اسے یہی جملہ کہتا جو وہ اسی لیے کہہ رہی تھی۔ یقیناً پری دنیا کی پہلی بیوی تھی جو اپنے شوہر سے پوچھ کر اسے کس کر رہی تھی، بلکہ زارق اب اس کے ایکسپریشن دیکھتے ہوئے اس کی طرف سے کس کا منتظر تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا، بلکہ وہ سوکھی زبان پر لب پھیرتے ہوئے اس کی مزید پاس آئی۔ اس نے بالکل پرسوں کی طرح آج بھی انتہائی بھونگے انداز میں اس کے لبوں پر لب رکھ دیے تھے، لیکن آج زارق کا منہ
کسی طرح کا کوئی بونگا کس لے کر اپنا یہ رومانٹک موڈ خراب کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اپنی شدت دکھانا شروع کی تھی، جب اچانک ہی وہ پیچھے ہٹی فیصلہ بنا گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے دور ہونے پر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میں کھا رہی تھی۔ تو آپ کیوں پاس آئے؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگی تو زارق کا دل چاہا اپنے سر پر کوئی بھاری چیز اٹھا کر مار دے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کے رولز کے خلاف ہے۔ اچھا، مطلب صرف تم نے کس کرنی ہے، میں تمہیں کس نہیں کر سکتا؟ اوکے، آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا۔ وہ کیا ہے نا، میں تمہاری طرح بولڈ اور بے باک نہیں ہوں نا، لیکن کیا ہے نا میری بیوی، آئی تھنک تم ان ایکسپیرئنس ہو، تمہیں ابھی ٹھیک سے کس کرنا آتا نہیں ہے۔ مجھے آتا ہے، میں نے پرسوں رات کو بھی تو کیا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ اس نے اسے یاد دلایا تھا تو زارق نے اپنا سر اسباب میں ہلایا تھا۔ مجھے یاد ہے، بالکل، میں مانتا ہوں تم بہت بولڈ اور بے باک ہو، لیکن ڈارلنگ، کس کرنے کے لیے ایکسپیرئنس ہونا ضروری ہے۔ تو آئی تھنک میں تمہارا پہلا ہسبینڈ ہوں، تو ایکسپیرئنس تو تم نے نہیں کیا ہوگا نا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، بٹ میں کر سکتی ہوں۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ ہاں بالکل میری جان، تم کر سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم پرفیکٹ کرو، تم مجھے سکھانے دو۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ لیکن آپ کو بے باک اور بولڈ نہیں ہیں میرے جیسے؟ اس نے زارق کے ابھی بولے گئے الفاظ اسے واپس لوٹائے تو وہ کھل کر ہنسا۔ ڈارلنگ، بیوی کے معاملے میں کوئی شریف نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا۔ آپ ایکسپیرئنسڈ ہیں؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تو زارق کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں، میرا فرسٹ ایکسپیرئنس ہے، لیکن یقین کرو تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اور پھر جس انداز میں وہ اسے کس کرنا سکھا رہا تھا وہ شاید ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی۔ اس کے لبوں کی شدت پر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی، اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ لیکن زارق تو آج کسی اور ہی موڈ میں تھا، اور وہ اسے بالکل چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کی یہ گلاب سی نرم پنکھڑیوں کو آج پورے حق سے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ ہر طرح کی دیوار ہٹا دینا چاہتا تھا۔ آج وہ اسے ہرگز بخشنے کا موڈ نہیں رکھتا تھا۔ آیا ابھی مزید سیکھوں؟ وہ اس کی سانس بخشتے ہوئے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹاتے ہوئے سوال کرنے لگا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو چلو پھر بتاؤ مجھے کہ کس کیسے کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں سے آزادی نہیں دے رہا تھا۔ رات کو بتا، ابھی کلاس ہے، تو ٹیسٹ بھی ابھی دینا پڑے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ اسے اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ اس کے گلابی لب سرخی جھلکانے لگے تھے۔ ہاں، اس کی شدتوں نے کچھ اثر تو دکھایا ہی تھا۔ میں نے کہا ابھی۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتا آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ موڈ نہیں ہے؟ وہ اس کے لبوں پر اپنے نازک انگلیوں کا لمس چھوڑتے بہانہ بنانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایسے کی تیسی تمہارے موڈ کی کلاس چھوڑ کر تمہارا موڈ کو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ مجھے طلب ہو رہی ہے تمہاری، میری طلب پوری کرو، میری بے باک اور بولڈ بیوی، ورنہ جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں بہت ساری بے باک اور بولڈ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں۔ مجھے مجبور مت کرو انہیں دیکھنے
پر وہ جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں گنجا کر دوں گی آپ کو۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ لڑکھڑایا نہیں تھا، جبکہ زارق قہقہ لگا کے اس کے چہرے پر جھکا۔ میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ وہ آنکھوں میں خماری لیے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ انداز میں بلا کی بے قراری تھی۔ وہ تو جیسے آج ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کی سرخی کو اپنے لبوں میں مزید رنگتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں میں بھوچال برپا کر گیا تھا۔ ابھی وہ اور بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ تو اس وقت کون آ سکتا تھا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ایک نظر اس کی گردن سے منہ نکال کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ کالج سے چھٹی ہو چکی تھی، لیکن ارزق اتنی جلدی رنگ میں بھنگ ڈالنے والا کام نہیں کر سکتا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں کون ہے۔ وہ اس کے قریب سے بدمزہ ہوتے اٹھا، اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا باہر آیا تو سامنے تبریز تھا۔ لالا آپ گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ شجر لالا نے میرے ساتھ فراڈ کیا، مجھے بولا ہم فلم دیکھنے جائیں گے اور پھر خود ہی کہیں ضروری کام کے لیے نکل گئے۔ وہ اندر داخل ہوتے اس سے لپٹتا اپنا دکھ سنانے لگا تھا، جبکہ اب زارق اسے یہ بتانے کے قابل ہرگز نہیں تھا کہ اس طرح آ کر وہ اسے کتنا بڑا دکھ دے چکا ہے۔ کوئی بات نہیں چھوٹے، ہم سنڈے کو دیکھیں گے فلم اور شجر کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا تو اس نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا، جبکہ تبریز کی آواز سن کر پری باہر نکل آئی تھی۔ ہاں، اسے ایسے ایک اور بہانہ مل چکا تھا زارق سے جان چھڑوانے کا۔ بھابھی آپ نے لپسٹک لگائی ہے؟ تبریز نے بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا تو وہ شرم سے پوری طرح سرخ پڑ گئی تھی۔ زارق نے بے باک نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے سارے خوبصورت نقوش بھی سرخی گھلی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، میری بے باک اور بولڈ بیوی کا میری اتنی سی قربت پر یہ حال ہے۔ آگے تمہارا کیا بنے گا جانو؟ وہ صوفے پر لیٹے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نظر مقروض کیے سوچ رہا تھا، جبکہ پری اب تبریز کو کوئی نیا بہانہ سنا رہی تھی اور یقیناً دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ آئرہ جو ابھی ابھی گاڑی سے نکلی تھی حیرت سے اس کے قریب آ رکی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی اور اس طرح اس کے شوہر کے سینے سے کیوں لگی تھی؟ اور ازبک نے کیسے اسے یوں اپنے حصار میں لے لیا تھا؟ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں یہ منظر دیکھ کر۔ اس کے پیچھے ہی زارق کی گاڑی بھی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ازبک ابھی ابھی آیا ہے۔ وہ اس کے قریب آتا آئرہ کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ آئرہ کا سارا دھیان جو ازبک کی طرف تھا، اسے دیکھ کر سلام کرتی اور پھر سے ازبک کی جانب دیکھنے لگی تھی، جس نے ابھی تک ایلینا کو اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ زارق خود حیران تھا ازبک نے کیسے پہچان لیا اور اس نے ازبک کو کیسے پہچانا تھا۔ وہ تو کسی کو منہ تک نہیں لگا رہی تھی، تو پھر ازبک کے لیے اتنے سارے جذبات کہاں سے آ گئے؟ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ بس 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 میرا بچہ بس۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے ہوئے مسکرایا تو وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ 6 سال کی عمر میں وہ زارق کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھڑواتے خود پکڑ رہی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ ازبک اس کا لالا ہے، اور زارق
کا نہیں، جبکہ رائک اس کے ساتھ ضد لگائے اسے بار بار اپنا چھوٹا لالا کہہ رہا تھا، جس پر وہ خوب بویلا مچاتی، کبھی روتی کبھی رائک کو مارنے پر آ جاتی۔ بس کر دو، کتنا رونا دھونا کرنا ہے، میں بھی اپنے چھوٹے لالا سے 1 مہینے کے بعد مل رہا ہوں، رائک نے اس کے کان کے قریب کہا تو ازبک نے قہقہہ لگاتے ہوئے اس کے گرد بھی اپنا حصار بنا لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے حصار میں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے، وہ ازبک کو چھوڑنے کو تیار نہ تھی، جبکہ رائک کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا یہ حصار توڑنے کا۔ ہاں، لیکن اس کا لمس اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی تو رائک نے ازبک کو کس کر اپنے سینے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں بڑے لالا، بہت بہت خوش، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تم نے مجھے وہ خوشی دی جو شاید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ، تم میری بہن کو ڈھونڈ لائے، آئی لو یو یار۔ وہ دوبارہ سے اس کو سینے سے لگاتا، خوشی سے جیسے جھول اٹھا تھا، جبکہ ایلوینا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ان لوگوں کو اتنی محبت۔ ہاں، وہ ان دونوں کے پیار سے بچپن سے ہی جلتی تھی، اسے اچھا نہیں لگتا تھا اس کے لالا کو کوئی اور اس طرح پیار کرے۔ اس کی اماں تو کہتی تھی کہ وہ اس کا لالا ہے، صرف اس کا لالا، تو پھر رائک اسے لالا کیوں کہتا ہے؟ بس کر دے، میری بہن کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے آہستہ سے رائک کے کان میں سرگوشی کی تو وہ قہقہہ لگاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی بجائے اسے مزید کستے ہوئے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ چھوٹے لالا، اس کو جلانے کے لیے ہی تو اتنا پیار دکھا رہا ہوں، ورنہ اتنا پیار نہیں ہے مجھے تجھ سے، وہ اس کے کان میں بولا تو ازبک نے رکھ کر اسے ایک مکہ اس کے پیٹھ پر جڑا تھا۔ کمینے، تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے دوبارہ سے ایلوینا کو اپنے حصار میں لے گیا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ چھوڑو یار، بکواس مت کرو، اندر چل اور رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر، آج رات کریں یا کل صبح۔ مجھے شادی کی بہت جلدی ہے۔ تو سچ ہی کہتا تھا، پیار اور محبت میں پڑنے کے بعد بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ اسے اسی کی کوئی پرانی بات یاد دلواتے ہوئے اسے لیے اندر کی طرف جانے لگا تو ایلوینا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہیں، اس کا بھائی اس کا ساتھ دے گا، رائک کا نہیں، اسے یقین تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو فاخرہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے ملنا چاہا، جبکہ ازبک نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اپنے بھائی کی دل کی دھڑکنوں سے ملو، ایرا میری جان، یہ میری گڑیا۔ اس نے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کیا تو ایرا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ بھی ایرا سے ملتے ہوئے کافی خوش لگ رہی تھی، خاص کر کے اس کی خوبصورتی نے اسے کافی امپریس کیا تھا۔ ایرا بیٹا، ذرا میرے پاس آنا، اسے پیچھے سے فاخرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو اس نے ایرا کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھا دی تھی۔ جانا، جاؤ کمرے میں، میرے کپڑے نکالو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے فاخرہ بیگم کی بات کو اگنور کرنا ہی اصل مقصد ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اوپر سیڑھیوں کی طرف چل گئی تھی، جبکہ فاخرہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن اپنی بیٹی کے چہرے پر ازبک کی محبتوں کے ہزار رنگ کھلتے دیکھ کر انہیں اندر ہی اندر سکون بھی ملا تھا۔ ان کی بیٹی یہاں سے جاتے ہوئے جتنی اداس، جتنی دکھی تھی، واپسی پر اتنی ہی خوش لگ رہی تھی۔ بڑے لالا، کیا کرنا ہے؟ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ کارڈ وغیرہ چھپ گئے ہیں؟ وہ رائک سے پوچھنے لگا، جبکہ ایلوینا، جو ازبک سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، پریشانی سے رائک کو دیکھنے لگی۔
سب کچھ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں میری جان، میں تو حال تک بک کروا لیا ہے۔ پہلے ارادہ تھا یہیں باہر لان میں ولیمہ کروائیں گے، لیکن پھر قاسم بابا نے کہا کہ ولیمہ ہم بہت بڑے پیمانے پر کریں گے تو واپسی بھی یہیں پر ہوگی، تو میرا مطلب ہے رخصتی کے بعد دلہن بھی یہیں آئے گی تو ہنگامہ زیادہ ہوگا، فنکشن ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا، تو کسی بڑے ہال کو بک کروائیں۔ تو میں نے ایک ہال بک کروا لیا ہے اور کارڈ پر صرف ڈیٹ چھپنی باقی رہ گئی ہے۔ تم بتاؤ کل کی چھپاؤں یا پرسوں کی؟ وہ بولا تو ازبک نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کل کی ٹھیک رہے گی۔ ہاں کل کی کر لو خوشیاں جتنا جلدی کل کی کر لو خوشیاں جتنی جلدی ہیں اتنا ہی بہتر ہے، اور ویسے بھی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں تو پھر ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر ایلینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ تو اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو حکم سالے صاحب۔ تم جاؤ آرام کر لو، پھر صبح ملتے ہیں، باقی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تم نے کسی مہمان کو بلانا ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اس کے ساتھ سے اٹھتے ہوئے اس سے بولا تھا، شاید اس کا اپنا ارادہ بھی آرام کرنے کے لیے جانے کا تھا۔ ویسے بھی بیٹھے بیٹھے رات کے 9:30 بجنے لگے تھے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں طے کرنے لگا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے کپڑے سامنے صوفے پر پڑے تھے، جبکہ آئرہ بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی اور اس کی نیند کیوں نہیں پوری ہوتی؟ وہ اس کے قریب آتا، اس کا ماتھا چومتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس وقت اسے تنگ کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ایلینا خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایلینا بیٹا تمہارا ڈریس۔ پیچھے سے آتی آمنہ بیگم نے اسے ڈریس دکھانا چاہا تھا، جبکہ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر اوپر سیڑھیاں طے کرتی اسی کمرے کی طرف چلی گئی تھی جو اس کا قرار پایا تھا۔ ابھی اسے کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ڈارلنگ، یہ رہا تمہارا ویڈنگ ڈریس۔ یہ کیا تم نیچے ہی چھوڑ کر آ گئی تھی؟ کیا لگا تھا ڈریس چھوڑ کر جاؤ گی تو ولیمہ کینسل ہو جائے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر اس کا ویڈنگ ڈریس رکھتا اسے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ جو کھڑکی کے پاس کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سو جاؤ یار، کب تک جاگنے کا ارادہ ہے؟ صبح ہمارا ولیمہ ہے، اور ویسے ہے تو کل شام، لیکن رات کو سو گئی تو کل کی رات بھی حسین گزرے گی نا۔ میں کسی طرح کا رحم کھانے والا نہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ساری رات جاگ کر تم میرے حسین خوابوں کا قتل کرو گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ بالکل ریلیکس سا اس کے سامنے کھڑا کافی خوش لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی راکٹ رانی، بے شک تم کچھ بھی کیوں نہ کر لو۔ کل کوئی رخصتی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ وہی وحشیانہ انداز، وہی جان لیوا قربت۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے اس کی کمر پر لاک کرتے ہوئے اس کے لبوں کو دردناک عذاب دے رہا تھا۔ یہ سزا ہے بار بار تم کہنے کی۔ عمر میں بھی بڑا ہوں اور رشتے میں بھی تم سے میرا تم سے ایسا ہے کہ عزت کرنا فرض ہے تم پر، لیکن تمہیں نرمی سے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی شدیدانہ گرفت جماتا اس کے لبوں پر اچھا خاصا زخم دے کر پیچھے ہٹا تھا۔
یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ تم اپنے شوہر سے مخاطب ہو، اور آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے فضول میں آواز اٹھائی یا یہ ڈرامے بازی کی تو تمہارے ہونٹوں میں کہیں زیادہ اذیت ناک انجام تمہارے اس خوبصورت سراپے کا ہوگا۔ اپنی وحشت کے ایسے نشان دوں گا کہ دوسری دفعہ انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ آج کے بعد تمہارے ان خوبصورت لبوں میں تم نہ سنوں، اور اگر تم نے کہا تو خود ہی زبان سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے بھیگے لمس سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ اس کے لمس پر بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاید وہ اس سے اس طرح کی کسی ریئیکٹ کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن اب رائق بھی اسے مزید کسی طرح کی نرمی دکھا کر اسے مزید باغی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ نخرے اٹھا چکا تھا، بس بہت نخرے اٹھا چکا تھا وہ اس کے اب نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھی، آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھک ہار کے اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ یہ عیش و عشرت شاید زندگی میں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ، اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، کیا نہیں تھا یہاں، لیکن کیا اسے یہ سب کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، وہ ان سب چیزوں کی تمنا نہیں رکھتی تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسے نفرت تھی اس گھر سے، اس گھر میں رہنے والوں ہر انسان سے، اور یہ نفرت اس کی رگوں میں بھر دی گئی تھی۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی نفرتوں کے سائے میں۔ وہ کیسے نکلے گی یہاں سے؟ کیا یہاں سے نکلنا جانا آسان تھا؟ لیکن وہ ایک کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ ہاں، کوشش۔ وہ کوشش کر سکتی تھی یہاں سے نکلنے کی۔ وہ زمین سے اٹھتے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر سامنے وال کلاک کو دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اپنے شانوں پہ پھیلاتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن آج وہ اپنے لالا کی محبت کو آزمانے جا رہی تھی۔ وہ اس گھر میں واحد انسان تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ انسان اس کا بھائی تھا، سگا بھائی۔ اس نے یہاں کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ تو اس کا تعلق اس کی ماں بنا کر گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے کے سامنے آ رکی، اور بے حد آہستگی سے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پر 2 وجود گہری نیند میں تھے۔ وہ جانتی تھی اس طرح بنا اجازت اپنے بھائی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے آئی تھی۔ وہ ایک نظر ان دونوں وجود کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے زمین پر بیٹھتے ازبک کے پیروں کو پکڑ چکی تھی، اور ایک نرمی سے احساس کو اپنے قدموں میں محسوس کرتا اس کی آنکھیں اگلے ہی لمحے کھل چکی تھیں، جبکہ اپنے پیروں پر اس کے آنسوؤں کا بھیگا پن محسوس کرتے اس نے جلدی سے پیر ہٹائے تھے۔ گڑیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ بے حد غصے میں لیکن کم آواز میں بولا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے اس کے قریب آتے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر سوئی اہرا بھی کمرے میں ہلچل محسوس کر کے جاگ چکی تھی۔ لالا، مجھے یہاں سے نکالیں۔ لالا، خدا کے لیے میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ میں نہیں کر سکتی اس انسان کے ساتھ شادی۔ لالا، مجھے نفرت ہے اس سے، میں نہیں برداشت کر سکتی اسے۔ لالا، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میں اور کسی کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں کوئی میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ تو سمجھیں گے، آپ تو میرے سگے بھائی ہیں، خون کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ آپ کی بہن زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگے گی۔ مجھے اس انسان سے طلاق دلوا دیں۔ میں آپ
بہن ہوں لالا، میں آپ کی سکی بہن ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اسے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس دلا رہی تھی، جبکہ ازبک حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ کیا تم اس سے علیحدگی چاہتی ہو؟ وہ اسے اپنے پاس بیٹھاتا سوال کرنے لگا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ تمہاری خواہش طلاق ہے، میں اسے مجبور کر دوں گا تمہیں طلاق دینے پر، لیکن تم واپس ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گی۔ تمہارا تعلق ہم سے ہے، مجھ سے ہے، اپنے بھائی سے ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے سب کچھ برداشت تھا۔ اگر برداشت نہیں تھا تو رائق تورانی کا ساتھ، جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ زارق اس کا ماتھا چومتے سے یقین دلا رہا تھا کہ وہ حالات اس کی مرضی کے مطابق کر دے گا۔ وہ خود ایلینا کو کمرے میں چھوڑ کر آیا اور اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر یقین کر کے کہ وہ سو چکے، وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو ایرا جاگ رہی تھی۔ خان، یہ سب کچھ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کل ولیمہ ہے اور ایلینا انکار کر رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے رائق سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ رائق خود پریشان تھا۔ اس کا دوست اسے تکلیف نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کی بہن ہی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ طلاق والی بات تو سرسرا اس نے ایلینا کی بیوقوفی لگی، کیونکہ ان کے خاندان میں طلاقیں ہوتی کہاں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ طلاق والا سلسلہ تو آگے کبھی نہیں چلنے والا۔ رائق کبھی بھی ایلینا کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ قاسم بابا ایسا ہونے ہی نہیں دینے والے تھے۔ لیکن یہاں ایلینا تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ ایک طرف ایلینا شادی کے لیے راضی نہیں تھی اور دوسری طرف اب رائق راضی ہو گیا تھا۔ کل رخصتی تھی، ولیمہ ہونا تھا۔ اس طرح اس کا اچانک انکار مسئلہ بن سکتا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کی مرضی کے خلاف بھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ اسے برسوں کے بعد اپنی بچھڑی ہوئی بہن ملی تھی۔ میں کوئی حل نکالتا ہوں، تم سو جاؤ۔ جانا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور وہ پھر سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایرا نہیں جانتی تھی وہ کہاں گیا ہے، لیکن وہ پریشان تھا، اتنا تو اسے پتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک پر رائق نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ازبک کھڑا تھا۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا تھا۔ ازبک کو امید نہ تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن اندر داخل ہوتے اس نے رائق کے بیڈ پر پریشان سے ارحم مرزا کو سوتے دیکھا کہکہا لگایا تھا۔ ہاں، وہ اس کے دوست کی شادی تھی اور وہ یہاں کیسے نہ ہوتا؟ تمہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے؟ اس نے ارحم سے پوچھا تو وہ بھی جاگ رہا تھا، ہاتھوں میں کافی کا پیالہ تھا۔ یاروں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اشارے ملنے کی دیر ہے، پیارے دوست حاضر ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا کہ مسٹر ڈرانی کا ولیمہ ہے تو میں سارا کام کاج چھوڑ کر سیدھا یہاں آ گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس سے ملتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ اتنے مہینوں کے بعد اس سے مل کر رائق کو بھی کافی اچھا لگا تھا۔ چلے ریڈرز، یہ ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔